जन्नत की हूरें। अल्लाह ताला ने इनको कैसे और क्यों तख्लीक फरमाया, इनको मट्टी से क्यों पैदा नहीं किया गया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। मोहतरम नाजरीन, कभी आपने सोचा कि जन्नत की हूर कौन होती है और अल्लाह ने इन्हें मट्टी से पैदा क्यों नहीं किया। जन्नत की हूर कोई अफसानवी किरदार नहीं, बल्कि ऐसी हकीकत है जिसका जिक्र कुरान और हदीस में बार बार आया है। ये एक ऐसी मखलूक है जिसका हुस्न सूरज की रोशनी को शर्मा दे, जिसके वजूद में कोई दुनियावी मैल या कमी शामिल नहीं। और जन्नत वो अजीम इनाम है जिसकी लज्जतों का हम सिर्फ तसव्वुर ही कर सकते हैं। मगर इन नेमतों में सबसे ज़्यादा जिक्र जिस मखलूक का आता है वो यही हूर है। लिहाजा नाजरीन, आज की इस ईमान अफरोज़ वीडियो में हम जानेंगे कि वो कौन सा ख़ास और नौरानी मादा है जिससे जन्नत की हूर को तख्लीक किया गया। बल्कि इसी वीडियो में आप एक नौजवान का सच्चा वाक़या भी सुनेंगे जिसका ताल्लुक़ सहाबा कराम के दौर से है, जिसने अपनी शहादत के लम्हे में जन्नत की हूर से मुलाकात की थी। और हाँ नाजरीन, वीडियो के आखिर में वो सवाल भी आप जानेंगे कि जन्नत में अगर मर्दों को हूरें दी जाएंगी तो फिर औरतों को क्या मिलेगा। अगरचे ये सवाल अज़राह मज़ाक ही किया जाता है, लेकिन इसका जवाब मज़ाक से नहीं दिया जा सकता, बल्कि संजीदगी से इसका जवाब आपको वीडियो में देंगे, क्योंकि ये दीन का मामला है। अल्लाह और रसूल की शरीयत, इज़्ज़त व एहतराम का मसला है। लिहाजा हम इस वीडियो में कुरान और हदीस से इन सब सवालात के जवाबात आपके साथ शेयर करते हैं। नाजरीन, जन्नत की हूरों से मुतल्लिक़ मुक़द्दस किताब कुरान मजीद में अल्लाह ख़ुद यूँ फरमाता है कि नेक और मुत्तकी लोगों के लिए गोरी गोरी बड़ी आँखों वाली औरतें यानी हूरें होंगी, जैसे हिफाजत से रखा हुआ पोशीदा मोती। हूर उस औरत को कहते हैं जो जवान हो, हसीन व जमील हो, गोरे रंग की हो, स्याह आँख वाली हो। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जन्नत की नेमतों का तज़किरा करते हुए बारहा हूरों का जिक्र इस अंदाज से फरमाया कि मोमन के दिल में उनकी तलब और शौक़ जाग उठे। एक हदीस में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मोमिन के लिए जन्नत में 2 बीवियां होंगी, हर एक की पिंडली का गूदा उसके गोश्त के बाहर से दिखाई देगा और इसके दरमियान कोई इख्तलाफ नहीं होगा। दोनों शोहर से मोहब्बत करने वाली और वफादार होंगी। एक मौके पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि मैंने जिब्राईल अलैहिस्सलाम से पूछा और कहा, मुझे बताओ अल्लाह ताला हूर को किस तरह तख्लीक फरमाते हैं। तो उन्होंने फरमाया, प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अल्लाह ताला हूर को अंबर और ज़ाफ़रान की शाखों से पैदा फरमाते हैं, फिर उनके ऊपर खैमे नस्ब कर दिए जाते हैं। अल्लाह ताला इनको गोरे रंग की कस्तूरी से पैदा करते हैं, यानी अल्लाह ने हूरों को मट्टी से नहीं बनाया, बल्कि इनका तख्लीकी कबाम मुश्क, काफूर और ज़ाफ़रान का है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अगर हूर समंदर में थूक दे तो उसके लाबे दहन की शीरीनी से समंदर मीठा हो जाए। अगर हूर अपनी हथेली ज़मीन और आसमान के दरमियान बरामद कर दे तो उसके हुस्न की वजह से दुनिया दीवानी हो जाए। और अगर हूर अपनी ओढ़नी निकाल दे तो सूरज उसके सामने ऐसा मालूम हो जैसे सूरज के सामने एक बेनूर बत्ती। और अगर हूर अपना चेहरा नमूदार कर दे तो उसके हुस्न से ज़मीन व आसमान के दरमियान सारी फ़िज़ा चमक जाए। अलबत्ता मैं यहाँ इस बात की वजाहत कर दूँ कि दुनिया की औरतों का हुस्न जन्नत में दाखिल होने के बाद हूरों से बढ़कर होगा और वो हूरों की मलिका होगी। ये बात भी जहन में रहे कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब कोई औरत अपने खाविंद को तकलीफ़ पहुँचाती है तो जन्नत की हूरों में से उस मर्द की बीवी हूर कहती है, अल्लाह तुझे तबाह करे, इस शख्स को तकलीफ़ ना दे, ये तो तेरे पास मेहमान है जो अनकरीब तुझे छोड़कर हमारे पास आने वाला है। और मुतअद्दिद नसूस से ये भी पता चलता है कि जन्नत की नेमतों में से ये भी है कि मर्दों की अल्लाह ताला हूरों से शादी करा देगा। एक हदीस का मफहूम है, अगर जन्नत की हूर जन्नत से ज़मीन की तरफ झांक ले तो जन्नत से लेकर ज़मीन तक हर चीज़ रोशन हो जाए, यानी सातों आसमान भी रोशन हो जाएं और ज़मीन भी। जब कोई बंदा जन्नत में जाएगा तो उसके सरहाने और पायंती 2 हूरें नहायत अच्छी आवाज़ से गाएंगी, मगर उनका गाना शैतानी मज़ामीर नहीं बल्कि अल्लाह की हम्दो सना होगा। वो ऐसी खुशगुलू होंगी
کہ مخلوق نے ویسی آواز کبھی سنی نہ ہوگی، اور یہ گائیں گی کہ ہمیشہ رہنے والیاں ہیں، کبھی نہ مریں گی، ہم چین والیاں ہیں، کبھی تکلیف میں نہ پڑیں گی، ہم راضی ہیں، ناراض نہ ہوں گی، مبارکباد اس کے لیے جو ہمارا اور ہم اس کے ہوں۔ ناظرین، ادنا جنتی کے لیے 80,000 خادم اور بہترین حوریں ہوں گی، اور ان کو ایسے تاج ملیں گے کہ اس تاج کا ادنا موتی مشرق و مغرب کے درمیان روشن کرتے۔ بلکہ حضرت ثابت بنانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ایک دن میں حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں حاضر تھا۔ اتنے میں آپ کے بیٹے جو ابو بکر کے نام سے مشہور تھے جہاد سے واپس آئے۔ آپ نے ان سے جہاد کی روداد معلوم کرنا چاہی تو انہوں نے جہاد میں پیش آنے والے بہت سے واقعات بتاتے ہوئے کہا، ابا جان، کیا میں آپ کو اپنے ایک ساتھی مجاہد کی عجیب و غریب اور ایمان افروز حالت کے بارے میں نہ بتاؤں؟ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، ضرور بتاؤ۔ کہا، ہمارے لشکر میں خوبرو نوجوان بھی تھا۔ جب ہم دشمن کے بالکل سامنے پہنچ گئے تو حملے کی تیاری میں مصروف ہو گئے۔ اتنے میں اس نوجوان کے یہ الفاظ فضا میں گونجے کہ واہ میری زوجہ اینا، واہ میری زوجہ اینا، کیا حسن پایا ہے تم نے۔ یہ آواز سن کر ہم فوراً اس کی طرف دوڑے۔ ہم سمجھے کہ شاید اسے کوئی عارضہ لاحق ہو گیا ہے۔ ہم نے پوچھا، اے نوجوان کیا ہوا؟ تو اس نے کہا، اے مجاہدو سنو، میں ہمیشہ آپ سے کہتا تھا کہ میں ہرگز شادی نہیں کروں گا یہاں تک کہ میں کسی غزوہ میں شہید ہو جاؤں، اور اللہ تعالیٰ جنت کی سب سے خوبصورت حور سے میری شادی کر دے گا۔ میں ہر مرتبہ شہادت کی آرزو لیے جہاد میں شریک ہوتا، کئی جہادوں میں شرکت کے باوجود مجھے شہادت کی دولت نہ مل سکی۔ اب اس لشکر کے ساتھ جہاد میں آ گیا۔ راستے میں میرے نفس نے مجھے اس ارادے پر ابھارا، اگر اس مرتبہ بھی شہادت نہ ملی تو واپسی پر میں شادی کر لوں گا۔ ابھی کچھ دیر قبل مجھے اونگ آئی، میرے خواب میں کوئی آنے والا آیا اور کہنے لگا، تم ہی ہو جو یہ کہہ رہے تھے کہ اگر اس مرتبہ شہید نہ ہوا تو واپسی پر شادی کر لوں گا۔ سنو، اللہ تعالیٰ نے حور اینا کے ساتھ تمہاری شادی کر دی ہے، اٹھو میرے ساتھ چلو۔ چنانچہ وہ مجھے لے کر ایک انتہائی سرسبز و شاداب باغ میں پہنچا۔ وہاں کا منظر بڑا دلربا تھا۔ اس میں 10 ایسی حسین و جمیل لڑکیاں موجود تھیں کہ اس سے قبل میری آنکھوں نے ایسا حسن نہ دیکھا تھا۔ میں نے کہا، شاید ان میں سے کوئی ایک حور اینا ہوگی۔ یہ سن کر ان دوشیزاؤں نے کہا، ہم تو اس کی کنیزیں ہیں، حور اینا تمہارے سامنے کی جانب ہے۔ میں آگے بڑھا تو ایک بہت خوبصورت اور سرسبز باغ نظر آیا۔ یہ پہلے باغ سے زیادہ حسین اور وسیع تھا۔ اس میں 20 حسین و جمیل دوشیزائیں تھیں۔ ان کے حسن و جمال کے سامنے پہلی 10 لڑکیوں کا حسن بھی پھیکا پڑ گیا تھا۔ میں نے کہا، ان میں سے ایک حور اینا ہوگی۔ جواب ملا، آگے چلے جاؤ، حور اینا تمہارے سامنے ہے، ہم تو اس کی کنیزیں ہیں۔ میں آگے بڑھا تو سامنے ایک وسیع و عریض سلطنت اور خوبصورت باغ تھا جو پہلے 2 باغوں کی نسبت بہت زیادہ پیارا تھا۔ اس میں 40 ایسی خوبصورت لڑکیاں تھیں کہ ان سے پہلی دوشیزاؤں کی خوبصورتی کچھ بھی نہ تھی۔ میں نے کہا، ان میں سے کوئی ایک ضرور حور اینا ہوگی۔ یہ سن کر انہوں نے اپنی پرترنم آواز میں کہا، ہم اس کی کنیزیں ہیں، حور اینا تمہاری ہے، آگے چلے جاؤ۔ میں آگے بڑھا تو اپنے آپ کو یاقوت کے بنے ہوئے ایک خوبصورت کمرے میں پایا، جس میں ایک تخت پر سابقہ تمام لڑکیوں سے زیادہ حسین و جمیل نوجوان دوشیزہ موجود تھی۔ اس کا حسن آنکھوں کو خیرہ کر رہا تھا۔ وہ بڑی شان و شوکت سے تخت پر بیٹھی میری جانب دیکھ رہی تھی۔ میں نے بےتاب ہو کر پوچھا، کیا تم ہی حور اینا ہو؟ اس نے اپنی خوبصورت آواز میں کہا، خوش آمدید، میں ہی حور اینا ہوں۔ یہ سن کر میں نے اسے چھونے کے لیے ہاتھ بڑھایا تو اس کی مترنم آواز گونجی، ٹھہریے، ابھی آپ کے اندر روح موجود ہے، کچھ دیر انتظار کیجیے، انشاءاللہ آج افطاری ہمارے ساتھ کریں گے۔ میں ابھی اس ہوش ربا منظر میں گم ہی تھا کہ میری آنکھ کھل گئی۔ بس اب میں بہت جلد پہنچنے والا ہوں۔ نوجوان نے اپنی بات ختم ہی کی تھی کہ منادی پکار اٹھا، اے اللہ کے شہسوارو، دشمن پر حملہ کرنے کا وقت آ گیا۔ اللہ کا نام لے کر اسلام کے دشمنوں پر ٹوٹ پڑو۔ یہ سن کر ہم دشمنوں کے مقابلے میں صفیں بنا کر دیوار کی طرح کھڑے ہو گئے۔ وہ نوجوان بڑی بے جگری سے دشمنوں سے نبرد آزما تھا
مجھے اس کی بات یاد تھی۔ میں کبھی سورج کی طرف دیکھتا، کبھی اس کی طرف۔ جیسے سورج غروب ہوا اس کی گردن تن سے جدا کر دی گئی اور راہ خدا میں اپنا سب کچھ قربان کر چکا تھا۔ میں نہیں جانتا کہ سورج پہلے غروب ہوا یا وہ نوجوان پہلے شہید ہوا۔ یقیناً اس نے افطاری حور اینا کے ساتھ کی ہوگی۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب اپنے بیٹے کی زبانی اس نوجوان کی ایمان افروز کہانی سنی تو بے ساختہ دعا گو ہوئے، اللہ کی رحمت ہو اس مجاہد۔ اسی طرح یزید بن معاویہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ عبد الرحمن بن یزید نے مجھے بتایا کہ ایک جہاد میں رات کے وقت ہم 4 انگوروں کے باغ سے گزرے۔ ہم نے اپنے ایک نوجوان ساتھی کو ایک کپڑا دیا کہ اس میں انگور بھر کر لے آؤ۔ جب وہ باغ میں داخل ہوا تو اس نے سونے کے پلنگ پر حور عین کو دیکھا۔ اس نے کوئی غیر عورت سمجھ کر اپنی نظریں جھکا لیں۔ پھر اس نے دوسری جانب دیکھا تو وہاں بھی ویسی ہی عورت تھی۔ اس نے پھر نظریں جھکا لی۔ اس عورت نے کہا، تمہارے لیے ہمیں دیکھنا حلال ہے، تم اپنی حورین بیویوں کو دیکھ رہے ہو اور آج ہمارے پاس آنے والے ہو۔ وہ نوجوان انگور لیے بغیر اپنے ساتھیوں کے پاس واپس آ گیا۔ ہم نے اسے کہا، کیا تم ڈر گئے ہو؟ ہم نے دیکھا کہ اس کے چہرے کا نور اور حسن پہلے سے بڑھا ہوا تھا۔ ہم نے اس سے پوچھا کہ تم انگور کیوں نہیں لائے؟ وہ بالکل خاموش رہا، یہاں تک کہ ہم نے اسے قسم دے کر پوچھا تو اس نے پورا ماجرا سنا دیا۔ تھوڑی دیر بعد جب لڑائی کا اعلان ہوا تو وہ بہت جلد دشمنوں کی طرف بڑھنے لگا۔ ہم نے ایک آدمی مقرر کیا کہ وہ اس کی سواری کو روکے تاکہ ہم تیار ہو کر اکٹھے نکل سکیں۔ پھر ہم سب شہادت کی تمنا کے ساتھ دشمن کی طرف بڑھے۔ وہ ہم میں سب سے آگے تھا اور اس دن میں وہی سب سے پہلے شہید ہوا۔ حضرت عبداللہ یافی رحمۃ اللہ علیہ اپنی کتاب روز الرحین میں لکھتے ہیں، ایک مجاہد بلاد روم میں جہاد میں شریک تھا۔ وہ ایسا شخص تھا جو کھاتا تھا نہ پیتا تھا۔ میں نے ان سے کہا، آپ ہمارے ساتھ ہیں، 11 دن سے آپ نے نہ کچھ کھانا کھایا نہ پانی پیا، قصہ کیا ہے؟ انہوں نے کہا، جب میں تم سے الگ ہو جاؤں گا تو پھر تم کو سب کچھ بتا دوں گا۔ چنانچہ جب ان کی جدائی کا وقت قریب آیا تو میں نے ان سے کہا، جو وعدہ آپ نے کیا تھا اب اس کو پورا کریں۔ اس نے کہا، ہم 400 مجاہدین ایک جنگ میں شریک تھے کہ دشمن نے ہم پر زبردست حملہ کیا اور ہمارے ساتھیوں کو شہید کر ڈالا اور میں زخمی ہو گیا اور وہ مقتولین کے درمیان پڑا رہ گیا۔ جب غروب آفتاب کا وقت ہو گیا تو اچانک میں نے عمدہ لباس میں کچھ لڑکیاں دیکھیں جن کے ہاتھوں میں جام ہیں اور وہ مقتولین میں سے ہر ایک کے منہ میں پانی ڈال رہی ہیں۔ میں نے آنکھیں بند کر لیں تو وہ میرے پاس پہنچ گئیں۔ ان میں سے ایک نے کہا، اس کے منہ میں بھی پانی ڈال دیں اور جلدی کریں تاکہ آسمان کے دروازے بند ہونے سے پہلے پہلے ہم واپس جا سکیں۔ ایک اور لڑکی نے کہا، کیا ہم اس کو پانی پلائیں حالانکہ اس میں ابھی جان کی رمق باقی ہے؟ دوسری نے کہا، اے بہن پرواہ نہیں، آپ پلا دیجئے۔ اس نے میرے حلق میں پانی ڈال دیا۔ اس پانی کے پینے کے وقت سے لے کر آج تک مجھے نہ کھانے کی ضرورت پیش آئی اور نہ پانی پینے کی۔ پیارے دوستو، یہاں یہ بات بھی جان لیجئے کہ جنت میں اگر مردوں کو حوریں دی جائیں گی تو پھر عورتوں کو کیا ملے گا؟ تو یاد رکھیں، نیک عورت اگر شادی شدہ ہے تو جنت میں اپنے جنتی شوہر کے ساتھ رہے گی اور شوہر کو ملنے والی حوروں کی سردار بنے گی، اور اللہ تعالیٰ اس عورت کو ان سب سے حسین و جمیل بنائیں گے اور وہ میاں بیوی آپس میں ٹوٹ کر محبت کرنے والے ہوں گے۔ لیکن اس عورت کو جنت میں متعدد شوہر میسر نہ ہوں گے، اور ہاں، جو عورت شادی سے پہلے وفات پا جائے اسے جنت میں اختیار دیا جائے گا کہ جس جنتی مرد کو پسند کر لے اس سے اس کا نکاح ہو جائے گا اور اسی کے ساتھ وہ ساری زندگی بتائے گی، یا اللہ پاک اپنی قدرت سے جنت میں ان کے لیے جنتی مرد پیدا فرمائیں گے جن کے ساتھ وہ ہمیشہ رہیں گی، جیسے مردوں کے لیے حوریں ہوں گی۔ بلکہ ناظرین، حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ کہتی ہیں کہ میں نے عرض کیا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ہم میں سے بعض عورتیں دنیا میں 2، 3 یا 4 شوہروں سے یکے بعد دیگرے نکاح کرتی ہیں اور مرنے کے بعد جنت میں داخل ہو جاتی ہیں۔ وہ سارے مرد بھی جنت میں چلے جاتے ہیں تو ان میں سے کون اس کا شوہر ہوگا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے ام سلمہ، وہ عورت ان مردوں میں کسی ایک کا انتخاب کرے گی اور وہ اچھے اخلاق والے مرد کو پسند کرے گی۔ اللہ تعالیٰ سے گزارش کرے گی، اے میرے رب، یہ مرد دنیا میں میرے ساتھ سب سے زیادہ خوش اخلاق پیش آیا،
لہٰذا اسے میرے ساتھ بیاہ دیں۔ اگر سب شوہر حسن خلق میں برابر ہوں تو آخری شوہر کو ملے گی، ورنہ اسے اختیار دیا جائے گا۔ پھر میں نے عرض کی، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، یہ فرمائیے کہ دنیا کی خاتون افضل ہے یا جنت کی حور؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، دنیا کی خاتون کو جنت کی حور پر وہی فضیلت حاصل ہوگی جو باہر والے کپڑے کو اندر والے کپڑے پر حاصل ہوتی ہے۔ ناظرین، اللہ تعالیٰ نے اپنے مومن بندوں کے لیے جنت بطور انعام بنائی ہے، جس میں ہر لمحہ لذت کے حصول کے اسباب بطور نعمت مہیا کیے گئے ہیں۔ لیکن جنتیوں کو جنت میں گناہوں کی خواہش نہ ہوگی اور نہ ہی برے خیالات آئیں گے، بلکہ پاکیزہ جذبات و خواہشات ہوں گی اور ان کے حصول کے حلال طریقے دستیاب ہوں گے۔ ناظرین، یہ سب باتیں قرآن و حدیث کی نصوص سے ثابت ہیں۔ جنت میں انسان جو چاہے گا اسے وہ ملے گا۔ اگر اولاد کی خواہش ہوگی تو اولاد بھی ہو جائے گی، لیکن دنیاوی اولاد کی طرح ان کا حکم نہیں ہوگا۔ ایک حدیث شریف میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر بالفرض کوئی مسلمان جنت میں اولاد کا خواہش مند ہوگا تو اس کی خواہش اس طرح پوری کی جائے گی کہ بچہ کا حمل قرار پانا، اس کا پیدا ہونا اور اس کا انتہائی عمر یعنی 30 سال تک کی عمر تک پہنچنا، سب کچھ ایک ساتھ میں عمل پذیر ہو جائے گا۔ متعدد نصوص سے پتہ چلتا ہے کہ جنت کی نعمتوں میں سے یہ بھی ہے کہ مردوں کی اللہ تعالیٰ جنت کی حوروں سے شادی کروا دے گا۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، جنتی لوگ آخرت میں اپنے دلچسپ مشغلوں میں حشاش بشاش ہوں گے، یعنی جنت کے مشغلوں سے مراد قماریوں کے پاس جانا۔ اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے متعدد فرامین سے یہ بھی بات واضح ہے کہ اہل جنت حوروں سے جمع کریں گے۔ مسلم شریف کی حدیث ہے کہ جنت میں کوئی بغیر جوڑے کے نہ ہوگا، بلکہ ناظرین، ایک مرتبہ ایک یہودی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور کہنے لگا، اے ابو القاسم، یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی قنیت ہے، کیا آپ یہ کہتے ہیں کہ جنتی لوگ کھائیں گے اور پئیں گے؟ اس کے جواب میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضے میں میری جان ہے، جنت میں ایک جنتی کو 100 آدمیوں کے برابر کھانے، پینے، شہوت اور ہم بستری کی طاقت دی جائے گی۔ اس پر اس یہودی نے کہا، جب وہ شخص کھائے گا اور پیے گا تو اس کو قضائے حاجت کی ضرورت بھی پیش آئے گی۔ اس کے جواب میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اس کی حاجت اس کے پسینے سے دور ہو جائے گی جو مشق کی طرح ان کے جسم سے نکلے گا، اور پھر ان کے پیٹ ہلکے ہو جائیں گے۔ خواتین و حضرات، اہل جنت پاک ہوں گے، وہاں نہ گناہ کا کوئی تصور ہوگا اور نہ ہی گناہوں کے خیالات ہوں گے۔ جنتیوں کو حسین و جمیل، خوبصورت پاکیزہ بیویاں ملیں گی۔ جنتی اپنی بیویوں اور حوروں سے لطف اندوز ہوں گے۔ اہل جنت کے جسم پر بال نہیں ہوں گے، ان کے چہروں پر داڑھی مونچھ بھی نہیں ہوگی، صرف سر کے بال ہوں گے اور پلکوں کے بال ہوں گے۔ جنتی کھائیں گے اور پئیں گے، لیکن نہ تھوکیں گے، نہ پیشاب کریں گے، نہ پخانہ کریں گے۔ بس ایک ڈکار آئے گا اور مشک کی طرح کا خوشبودار پسینہ آئے گا اور دونوں سے کھانا ہضم ہو جائے گا۔ سب سے ادنا جنتی کو اللہ تعالیٰ 80,000 نوکر دے گا اور بہتر بیویاں دے گا۔ سب سے ادنا جنتی بھی اپنی نعمتوں، باغات، درختوں اور بیویوں کو 1000 برس کی مسافت سے دیکھے گا، اور اللہ کے نزدیک سب سے اکرام والا وہ ہوگا جو صبح و شام اللہ تعالیٰ کے چہرے کی طرف دیکھے گا۔ ایک حدیث میں آتا ہے کہ دنیا کی ایمان والی عورت اس جنت کی حور سے 70,000 گنا زیادہ خوبصورت ہوگی۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا میں تم کو جنتی عورتوں کے بارے میں نہ بتا دوں؟ وہ کون ہیں؟ ہم نے کہا، ضرور اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، شوہر پر فریفتہ، زیادہ بچے جننے والی، جب یہ غصہ ہو جائے یا اسے کچھ برا بھلا کہہ دیا جائے، اس کا شوہر ناراض ہو جائے تو یہ عورت شوہر کو راضی کرتے ہوئے کہے، میرا ہاتھ تمہارے ہاتھ میں ہے، میں اس وقت تک نہ سوؤں گی جب تک تم خوش نہ ہو جاؤ۔ ناظرین، اس حدیث میں جنتی عورت کی صفت بیان کی گئی ہے کہ جنت میں جانے والی یہ عورت ہے جس میں یہ اوصاف پائے جائیں۔ بلکہ ایک روایت میں ہے، اگر جنت کی عورت 7 سمندروں میں تھوکے تو وہ شہد سے زیادہ شیریں ہو جائے۔ دوستو، اب اندازہ کریں کہ نیکی کی دعوت دینے والوں کا رتبہ کتنا بلند ہے کہ اینا جیسی عظیم الشان حور جنت میں اس کی منتظر ہے۔
حور بھی اللہ کی کیا خوبصورت مخلوق ہے، مگر ناظرین یہ بات یاد رکھنے کی ہے کہ جنت سستی نہیں اور حوروں کا وصال کسی غفلت کی زندگی گزارنے والے کو نہیں ملتا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دنیا مومن کے لیے قید خانہ اور کافر کے لیے یہ دنیا جنت ہے، لہٰذا جو شخص حوروں کی طلب رکھتا ہے وہ اپنے دل کو پاک کرے، نگاہ کو نیچا رکھے، فجر کی اذان پر بیدار ہو، رات کو رب کے سامنے جھکے اور اپنی زندگی کو تقوی کے رنگ میں رنگ دے۔ خواتین و حضرات، میں اکثر کہا کرتا ہوں کہ عقل مند شخص وہی ہے جو اس فانی اور عارضی دنیا کو ترک کر کے اپنی آخرت کو سنوارے، جو کہ ہمیشہ رہنے والی ہے، جہاں پر یا تو انسان کو جنت ملے گی یا پھر جہنم۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم نیک اعمال کریں اور گناہوں سے بچیں۔ جس طرح کہ علامہ اقبال نے فرمایا تھا، عمل سے زندگی بنتی ہے جنت بھی اور جہنم بھی، یہ خاک کی اپنی فطرت میں نہ نوری ہے نہ ناری۔ تو خواتین و حضرات، اب ویڈیو کے اختتام پر اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اے اللہ پاک، ہمیں جنت میں اعلیٰ مقام نصیب فرمانا، اے اللہ ہمیں اور ہماری نسلوں کو جہنم کے عذاب سے بچانا، آمین یا رب العالمین۔ دوستو، اس کے ساتھ ہی امید کرتا ہوں ویڈیو آپ سب احباب کو پسند آئی ہوگی۔ ویڈیو پسند آئے تو لائک اور شیئر ضرور کیجیے گا، کیونکہ مخلوق کی خدمت کا جذبہ آپ کی بگڑی بنا سکتا ہے۔ اور ہاں، آنے والی نئی ویڈیو کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب بھی کر لیں اور ساتھ میں موجود گھنٹی کے بٹن کو ضرور دبا دیں تاکہ ہماری ہر نئی آنے والی ویڈیو سب سے پہلے آپ تک پہنچے۔ مجھے دیجیے اجازت، سانسوں نے وفا کی، تو اگلی بار ایک اور دلچسپ ویڈیو لے کر آپ کی خدمت میں ضرور حاضر ہوں گا۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔